Welcome to Anjali Media. 80 की दहाई में अमेरिका के ओरेगन स्टेट में एक नहायत ही अनोखा और अजीब वाकया पेश आया जिसने पूरे अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। ये वाकया क्या था और किस तरह से इसने अमेरिका के पूरे सिक्योरिटी के निजाम को झंझोड़ कर रख दिया बल्कि उसकी कमजोरियों को भी एक्सपोज कर दिया। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हम बात करेंगे उन दो मेन कैरेक्टर्स की जो इस तमाम वाकये के जिम्मेदार थे। तो ये कहानी है गुरु रजनेश उर्फ ओशो की और उनकी बिलवड सेक्रेटरी माँ आनंद शीला की। ये एक नहायत ही अनोखी लव स्टोरी कह सकते हैं या एक नहायत ही खौफनाक बिट्रेल, बेवफाई और धोखाधड़ी की दास्तान कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु रजनेश उर्फ ओशो की। गुरु रजनेश जब पैदा हुए तो इनका नाम रजनेश चंद्र मोहन जैन रखा गया। गुरु रजनेश 11 दिसंबर 1931 में पैदा हुए। गुरु रजनेश ने ये बात साबित करने की कोशिश की कि रूहानियत के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी मजहब का सहारा लें। उन्होंने मेडिटेशन का एक नया अंदाज या तरीका सिखाया जिसे वो डायनामिक मेडिटेशन कहते थे। मेडिटेशन के हवाले से जो उन्होंने बातें की, खासतौर पर मसीहियत को लेकर, हम इसका तज़किरा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। गुरु रजनेश का कहना था कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए और दिल में जो भी ख्वाहिश हो उसे भरपूर तरह से पूरा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते थे कि एम्ब्रेस लाइफ टू इट्स फुलनेस व्हाइल रिमेनिंग अनअटैच्ड टू वर्ल्डली डिजायर्स। अब ये बज़ाहिर एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहते कि जिंदगी को भरपूर तौर पर जियो, कि अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर पूरा करो। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं व्हाइल रिमेनिंग अनअटैच्ड टू वर्ल्डली डिजायर्स, कि दुनियावी ख्वाहिशात या दुनियावी चीजों से खुद को अलग रखो। बज़ाहिर ये बात नहायत ही अजीब लगती है और कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगती है। 21 साल की उम्र में गुरु रजनेश ने दावा किया कि उनको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उनके अंदर कोई रूहानी जागरण पैदा हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और बाद में 1966 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ जलालपुर में फलसफे के लेक्चरर या प्रोफेसर के तौर पर भी काम करते रहे। बाद में वहां से वो पुणे चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम खोला। लेकिन इससे पहले कि वो यूएसए चले आते, इंडिया में ही उनके आश्रम में एक लड़की आई जिसने उन्हें वहां से अमेरिका आने की सलाह दी। ये लड़की थी शीला अंबालाल पटेल। शीला अंबालाल पटेल गुजरात, इंडिया के बड़ौदा में 1949 में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में वो अमेरिका आ गई ताकि यहाँ अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सके। अमेरिका में ही 1972 में उन्होंने मार्क हैरिस सिल्वरमैन से शादी की और उसके साथ उन्होंने वापस इंडिया जाकर गुरु रजनेश के आश्रम को ज्वाइन कर लिया। सिल्वरमैन की वफात हो गई और शीला ने गुरु रजनेश के एक और शागिर्द या चेले जॉन शेफ से शादी कर ली। जब गुरु रजनेश के हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मामला बहुत खराब हो गए तो शीला, जो उस वक्त उनके आश्रम में उनकी एक भगतन के तौर पर रह रही थी, तो उसने बड़ी होशियारी से, बड़ी मकारी और चालाकी से गुरु रजनेश की उस वक्त की सेक्रेटरी लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाते हुए खुद गुरु रजनेश की सेक्रेटरी बन गई और गुरु को ये मशवरा दिया कि जहाँ चूंकि हालात नहायत खराब और अबतर होते जा रहे हैं, हमें यहाँ से अमेरिका चले जाना चाहिए। चूंकि वो अमेरिका रहकर आई थी इसलिए वो जानती थी कि यहाँ गुरु रजनेश जैसे लोगों की कामयाबी के बहुत इम्कानात हैं। लिहाजा गुरु रजनेश ने शीला के कहने पर पुणे का आश्रम छोड़ दिया और वहां से शीला और अपने कुछ और कारकुनों के साथ वहां से गोया फरार हुए और यूएसए आ गए। 1981 में यूएसए आने के बाद उन्होंने अपना ठिकाना वास्को काउंटी ओरेगन बनाया, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम तामीर करने का कदम उठाया। यहाँ उनके इस आश्रम को लेकर जो लोकल रेजिडेंट्स थे, मकामी लोग थे, उनको कुछ एतराजात हुए और उन्होंने उनके इस आश्रम पर सवालात उठाए। लेकिन इस नहायत ही वसी आश्रम जो
کہ نہ صرف ایک آشرم تھا بلکہ ایک شہر نما اسٹیٹ بن چکی تھی. یہ تقریباً 64,000 ایکڑ پر مشتمل زمین پر تعمیر کی جا رہی تھی. جولائی 1981 میں یہ جگہ خریدی گئی تھی اور اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے خاص طور پر شیلا کی نگرانی میں اس میں نہایت ہی وسیع شہر تعمیر کیا گیا. وہاں سڑکیں تعمیر کی گئیں, یہاں تک کہ ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا گیا. نہ صرف ایئرپورٹ بلکہ رجنیش کے نام سے ایک ایئر لائن بھی شروع کی گئی. اس شہر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ نہایت ہی خوفناک اور کہہ سکتے ہیں کہ شرمناک بھی تھا. یہاں آنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ تنبیہ کی جاتی کہ وہ سب اپنی نس بندی کروائیں تاکہ یہاں جو ڈرگز اور سیکس کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے اور کسی خاتون کا حمل نہ ٹھہرے, اور اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کو وہاں ہی ابورشن بھی کروانا پڑتی. یہ اسٹیٹ یا یہ شہر سیکس اور ڈرگز کا ایک نہایت ہی گھناؤنا کاروبار تھا کہ یہاں آنے والے لوگ ایک ایسے جال میں پھنس جاتے کہ وہ یہاں سے دوبارہ کبھی نکل کر نارمل زندگی بسر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں آنے والے لوگ خاندان اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتے اور ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ اب یہ بچے آپ کی ملکیت نہیں بلکہ اس اسٹیٹ کی ملکیت ہیں. اس طرح سے ان بچوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کی جاتی اور ان کا بھی جنسی استحصال کیا جاتا. 1984 میں کچھ ایسا ہوا کہ وہاں واسکو کاؤنٹی کے لوکل بورڈ آف کمشنرز کے انتخابات تھے اور ماں شیلا کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے ان الیکشنز میں اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کرے تاکہ وہ الیکشن جیتے اور یہاں وہ اپنی سیاسی قوت بھی حاصل کر سکیں تاکہ جو ان پر حکومت کی طرف سے الزامات لگتے ہیں وہ ان کا سامنا کر سکے, مقابلہ کر سکے اور یہاں اس اسٹیٹ میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی قائم کر سکے. تو ہوا کچھ یوں کہ ان الیکشنز کو ہائی جیک کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ الیکشن جیتے جائیں, شیلا کے مکار اور چلاک دماغ نے ایک ایسی سازش رچی کہ دوسری اسٹیٹ سے غریب غربا, ہوم لیس, بیکاری اور بے گھر لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کر رجنیش پورم نامی اس اسٹیٹ یا اس سٹی میں لایا گیا اور ان کی جعلی طریقے سے ووٹر رجسٹریشن کروائی گئی تاکہ وہ آنے والے الیکشنز میں ووٹ ڈال سکے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں کی مقامی انتظامیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہونے والا ہے کہ باہر سے ایسے لوگوں کو لا کر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جن کی یہاں ووٹر رجسٹریشن ہی نہیں, تو انہوں نے ان کی اس اسکیم کو ناکام بناتے ہوئے ان تمام جعلی ووٹرز کی ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کینسل کر دی. شیلا کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. اس نے ایسا کیا کہ ایک اور نہایت ہی خوفناک اسکیم بنائی جو کہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی بایو ٹیرر اٹیک کا ایک خوفناک منصوبہ ثابت ہوا. شیلا نے اپنے کارندوں کے ساتھ مل کر مقامی ریسٹورانٹس اور سیلڈ بارز میں ایک نہایت ہی خطرناک بیکٹیریا سالمونیلا بیکٹیریا بریڈ کر کے ریسٹورانٹس کے کھانوں میں, سیلڈز میں, یہاں تک کہ کوشش کی کہ پانی میں بھی اسے ملا دیا جائے تاکہ جو لوگ بھی وہاں کھانا کھائیں, پانی پیئیں, سیلڈ کھائیں, یہاں تک کہ جو ریسٹورانٹس کے ڈور ہینڈلز ہیں جب وہ ان کو چھوئیں گے, ٹچ کریں گے تو وہ اسے کنٹامینیٹ ہو جائیں گے اور وہ بیمار پڑ جائیں گے, لہٰذا وہ ووٹنگ والے دن پہنچ ہی نہیں پائیں گے اور اس طرح سے ان کے کینڈیڈیٹس یہ الیکشن جیت جائیں گے. شیلا کی یہ اسکیم یا یہ پلان کامیاب ہوا اور بہت سے لوگ, سینکڑوں لوگ بیمار پڑے, انہیں اسپتال لے جایا گیا, کچھ سڑکوں پر ہی گرے پڑے رہے اور اس طرح سے شیلا اپنے اس منصوبے میں تقریباً کامیاب ہو چلی تھی. لیکن جب انتظامیہ کو یہ پتا چلا اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ شیلا کے شیطانی دماغ کی اسکیموں کی وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ جا کر ووٹ ڈالیں گے. اس طرح سے شیلا کی یہ اسکیم بھی ناکام ہوئی اور گرو رجنیش اور شیلا کے کینڈیڈیٹس الیکشن ہار گئے. اب شیلا کو معلوم تھا کہ وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہے, لہٰذا 13 ستمبر 1985 کو گرفتاری کے خوف سے شیلا چوری چھپے یورپ فرار ہو گئی. اس کے فرار کے بعد اس پر آگ زنی, وائر ٹیپنگ یعنی کہ ٹیلی فونوں میں کچھ ایسا سسٹم لگا دینا کہ دوسروں کی گفتگو سنی جا سکے, اس کے علاوہ قتل کی سازش. اب آگ زنی کا معاملہ کیا ہے؟ شیلا نے گرو رجنیش کے نام سے ایک کتاب خود لکھی تھی جس میں گرو رجنیش کے لیکچرز کو توڑ موڑ کر ٹویسٹ کر کے ایڈٹ کر کے خود ہی بہت سی باتیں لکھ دی, لیکن ٹائٹل گرو رجنیش کے نام سے بنایا. اس کی ہزاروں کاپیاں چھپ چکی تھی لیکن شیلا کو ڈر تھا کہ یہ راز بھی کہیں افشا نہ ہو جائے, لہٰذا اس نے وہ تمام کتابیں اور آشرم کا یا اس شہر کا بہت سا حصہ خود ہی جلا دیا. وائر ٹیپنگ کا حال تو یہ تھا کہ اس
اس نے گرو رجنیش کو 2-3 سال تک میڈیا سے بات کرنے سے منع کر کے یہ کہہ رکھا تھا کہ گرو مون ورت رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس دوران وہ اپنے گرو کی ہی جاسوسی کرتی رہی، وائر ٹیپنگ کرتی رہی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران ہی وہ اپنے گرو کو ہی سلو پوائزننگ بھی کرتی رہی، نہ صرف سلو پوائزننگ بلکہ قتل کی سازش بھی کرتی رہی تاکہ گرو کے بعد وہ خود اس تمام امپائر کی مالک بن بیٹھے۔ ان تمام خوفناک الزامات کے بعد شیلا کو معلوم تھا کہ اس کا اب انجام بہت برا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ امریکہ سے جرمنی فرار ہو گئی۔ تاہم 1985 میں وہ جرمنی سے گرفتار ہوئی اور USA کے کہنے پر وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کی گئی اور اسے واپس امریکہ لایا گیا۔ امریکہ آنے پر اس پر کمشنر میتھیوز اور جج ہلس کو زہر دینے کی کوشش میں بھی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ 22 جولائی 1986 کو فیڈرل کورٹ میں اس نے خود پر لگے ہوئے تمام الزامات کو قبول کیا، یعنی کہ گلٹی پلیڈ کیا، جس کے بعد اسے 20 سال کی سزا ہوئی۔ لیکن چونکہ ذہن بڑا ہوشیار اور چلاک اور مکار تھا، جیل میں بھی اس نے اپنا رویہ ایسا رکھا کہ اس کو صرف 3.5 سال کی جیل کی سزا کے بعد ہی رہا کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ جیل میں اس کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، یعنی انتہائی خوفناک جرائم کرنے والی، برے کام کرنے والی عورت جیل میں اچھے کام اور اچھے رویے کی وجہ سے جلدی چھوٹ گئی۔ تو 1988 میں وہ جرمنی چلی گئی اور جرمنی سے پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں اس نے ارس برنسٹائن نامی شخص کے ساتھ شادی کی۔ 1985 میں سوئٹزرلینڈ میں شیلا نے ایک نرسنگ ہوم خریدا اور آج بھی وہ اس نرسنگ ہوم کو مینج کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ شیلا کے یورپ چلے جانے کے بعد امریکہ میں آشرم پر FBI کا ریڈ پڑا اور وہاں جو کالے گھنونے کرتوت ہوتے تھے ان سب کا پردہ فاش کیا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہاں کتنا گھنونا اور گندا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ گرو رجنیش کے آشرم میں یا اس کی سٹی میں آنے والے لوگ بہت امیر بھی تھے، ہالی ووڈ کے سٹارز بھی تھے جو اپنے لاکھوں کروڑوں ڈالر وہاں گرو رجنیش کو دیتے، جس کے ساتھ وہاں بہت بڑا شہر بسایا گیا، سڑکیں بچائی گئیں، ایئرپورٹ بنایا گیا، اور اس سارے کاروبار کو مینج کرنے والی تھی ماں شیلا آنند۔ گرو رجنیش نے اپنے رجنیش پیورم شہر میں اپنے لیے 93 رولز رائس کاریں رکھی ہوئی تھیں، جو کہ آج بھی سب سے مہنگی کاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کیا، بالی ووڈ کیا، دنیا بھر کے مشہور فلمی ستارے اور بزنس مین اور آئیکونک ہستیاں ان کے پیروکار بن چکے تھے۔ انڈیا کے مشہور اداکار ونود کھنہ بھی ان کے پیروکاروں میں تھے اور امریکہ میں آ کر ان کے مالی بن گئے تھے۔ ماں شیلا آنند گرو رجنیش کے ساتھ بھی اتنی مخلص نہ تھی۔ گرو رجنیش نے بعد میں یہ بتایا کہ اس نے مجھے بھی زہر دینے کی کوشش کی۔ جب وہ یورپ چلی گئی تو بعد میں گرو رجنیش بھی امریکہ سے واپس اپنے آشرم یعنی پونے والے آشرم میں چلے گئے تاکہ دوبارہ وہاں جا کر اس کا نظم و نسق سنبھال سکیں، لیکن وہاں جا کر بھی وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور کہا جاتا ہے کہ وہی سلو پوائزننگ جو غالباً شیلا نے شروع کی تھی اسی کے سبب سے گرو رجنیش کی موت ان کے پونے والے آشرم میں ہوئی۔ مرنے سے پہلے گرو رجنیش نے شیلا کے بارے یہ کہا کہ اس سے بڑی جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ وہ ایک پرفیکٹ بچ تھیں، کہ وہ نہایت ہی بدکار اور بری ایک عورت تھی، کیونکہ اس نے اپنے گرو جس کو وہ بھگوان مانتی تھی، جس کی وہ دیوانی تھی، اس کو بھی دھوکہ دیا، صرف اس لیے کہ گرو رجنیش بھی راستے سے ہٹے اور وہ سارے امپائر کی خود مالکن بن جائے۔ تو گرو رجنیش اور شیلا کی یہ کہانی نہایت ہی انوکھی کہانی ہے، جو دونوں چلے تو یہ مشن لے کر تھے کہ وہ امریکہ میں آ کر ایک نیا دھرم، ایک نیا نظام شروع کریں گے کہ یہاں کے لوکل مسیحیوں کو ان کے مذہب سے، ان کی روایات سے، ان کی سویلائزیشن سے ایسا بدزن کریں گے کہ وہ ان کے ہی رنگ میں رنگ جائیں گے، اور اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ پورے امریکہ کو ہی اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ لیکن گناہ اور جرائم کی یہ گھنونی داستان جب اپنے عروج کو پہنچی تو فطرت نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ گرو رجنیش واپس انڈیا جا کر صرف 59 آلموسٹ 60 کی ایج میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور شیلا یہ جگہ چھوڑ کر یورپ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن وہ آج بھی وہاں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن جس کی وہ دیوانی تھی وہ اسے کوستا ہوا، گالیاں دیتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ Thanks for watching.